निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज़ादी तहरीक कश्मीर का नज़रियाती मुजाहिद रुखसत हुआ, सैयद अली गिलानी रहलत फरमा गए। वो एक ऐसी आवाज़ थे जो आंखें बंद होने तक उन्होंने अपने मौक़िफ़ का जो अलम उठाया उसको उठाए रखा। कई तग़य्युर व तबद्दुल आए, लेकिन उनके अज़्म और इस्तक़लाल को जो है वो जुम्बश ना दे सके। वो कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के सबसे बड़े हामी थे। कश्मीर की वादियों में अब ये आवाज़ जो है वो खामोश हो गई, लेकिन देखना ये है कि उन्होंने जिस अलम को उठाया था, उनके साथी और उनके पैरोकार उसको लेकर आगे कैसे चलते हैं। कई उतार चढ़ाव आए, कश्मीर के हल के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू हुई, लेकिन सैयद अली गिलानी एक ही मौक़िफ़ पर कायम रहे कि वो ये कि कश्मीरियों को जो है इस सूरत हाल के अंदर शामिल किया जाए, इस बातचीत और गुफ्त व शनीद में उनको महवर बनाया जाए, पाकिस्तान में उनके दौरों को यकीनी बनाया जाए और पाकिस्तान इस हवाले से कोशिश करे। कोई आउट ऑफ बॉक्स सलूशन ना तलाश किया जाए। हक़ के खुद इरादियत ही बुनियादी सतून है और पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ जो है वो मंजिल है। ये वो सूरत हाल थी जिसको वो लेकर आगे बढ़े, और जब उनकी रहलत हुई तो उनके इस कदर रोब था उनके तदब्बुर का, उनकी क़ियादत का, उनकी फ़िक्र और सोच का कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग उनके घर पहुंच गए। उनके घर के अंदर जो कुछ हुआ यकीनन वो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। भारत की सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके जस्ते खाकी को छीना, और वो चाहते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के परचम में लिपटे उनके जस्ते खाकी को शोहदा के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, जहाँ पर उनके बेशुमार साथी और पैरोकार दफन है। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका, और ज़ाहिर है कि उनको उजलत के अंदर उनके इलाके में ही दफना दिया गया। पूरे कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया और खौफ का ये आलम था कि किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की एक बदतरीन मिसाल ही नहीं, एक अलमिया भी है। क्या आलमी बिरादरी जो है वो इसको देखेगी और इसका नोटिस लेगी? दिखाई ये देता है कि जैसे माजी में तकरीबन 1 लाख कश्मीरी जाम शहादत नोश कर चुके हैं और मरकज़ी जो शुहदाए कब्रिस्तान है उसको आबाद कर चुके हैं, उसकी तरह ये सिलसिला भी आगे बढ़ जाएगा। सैयद अली गिलानी की वफ़ात से खला पैदा हुआ है, और ज़ाहिर है कि इसके ऊपर अब बात होनी है कि कश्मीर की वादियों में से जो ये इतनी मोतबर, मौकर, मौसर और ताकतवर आवाज़ उभरती थी, उनके जाने के बाद असूल पसंदी का ये ज़ाविया जो है वो बरकरार रह सकेगा या नहीं रह सकेगा। वो कश्मीर की आज़ादी के बारे में क्या कहते थे, आपको सुनाते हैं। ये जो हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करना ये हमारा पैदाइश और बुनियादी हक है। इसको आप चाहे 8 लाख के बजाय आप सारी जो हिंदुस्तान की फौज है वो सारी फौज आप कश्मीर में जमा करें, लेकिन आप जज्बे आज़ादी को दबा नहीं सकते। जज्बा आज़ादी को तबाह नहीं कर सकते, सारी फ़ौज जमा कर लें। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात, और मेरे आज की मेहमान शख्सियत जो हैं इस हवाले से इंतहाई मौजूद शख्सियत हैं। वो इस तारीख़ से भी वाकिफ़ हैं और बहुत से मामलात के वो ऐनी शाहिद भी हैं।
انہوں نے پاکستان کی سیاست جو ہے اس کو بغور قریب سے دیکھا بھی ہے اور اس کے نتائج کو بھگتا بھی ہے. اور ایک وقت ایسا تھا جب آؤٹ آف باکس سلوشن کی تلاش کی جا رہی تھی تو وہ منظرنامہ بھی انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. میرے آج کی مہمان شخصیت سینیٹر مشاہد حسین سید. مشاہد صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سید علی گیلانی رخصت ہوئے، آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی ندیم صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. اور یہ واقع پورا میرے خیال میں بر صغیر کے جو مظلوم اور محکوم ہیں اور بلکہ دنیا کے اور خاص طور پہ کشمیری عوام، مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اور باقی پاکستانی قوم تو ہے ہی ہے، وہ آج بہت فرسودہ دکھ میں ہے. نیشنل ڈے آف مورننگ. ایک اتنا عظیم مجاہد، اتنا عظیم ایک ہیرو آف کشمیر فریڈم اسٹرگل، میرے خیال میں بر صغیر میں 100 سال کے بعد، بھگت سنگھ کے بعد اتنے اس قسم کے حریت پسند لیڈر تھے جنہوں نے جدوجہد کی، سیاسی بھی، پھر مسلح جدوجہد کی حمایت بھی کی. اور جیسے آپ نے فرمایا اپنے انٹروڈکشن میں، ان کا ایک جو ہدف بڑا واضح تھا، ایک تو آزادی ہندوستان کے تسلط سے اور الحاق پاکستان کے ساتھ. وہ فخر سے کہتے تھے میں پاکستانی ہوں. اور جب میں ان کو ملتا تھا جا کے دلی، اور میری ملاقاتیں ہوئی ادھر، اور میں ایز منسٹر بھی ملا ان کو جب میں وزیر اطلاعات تھا، تو ان کا ہمیشہ یہ تھا کہ یہ نہ بھولیں کہ آئی ایم پاکستانی، اور ہمارے لیے پاکستان ہماری منزل ہے. کشمیر کی آزادی کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ ہمارا الحاق، ہم نے منسلک ہونا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. دوسرا یہ جو تھا ان کی جو طویل جدوجہد ہے، آپ دیکھیں کہ 12 سال سے بھی ہاؤس اریسٹ تھے، اس سے پہلے 8-10 سال جیل میں، اوور 20 ایئرس. اور ایک اور چیز نہ بھولیں کہ یہ وہ کشمیری شخصیت ہے جن کی ساری فیملی جدوجہد کری. ان کی جو نیس ہے، ان کی بھانجی ہیں آسیہ اندرابی صاحبہ، وہ جیل میں ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ کی جو شوہر ہیں ڈاکٹر قاسم فختو، وہ 28 سال سے جیل میں ہیں. وہ کتاب بھی ریسنٹلی لانچ ہوئی، باغ. پھر ان کے جو بھتیجے ہیں اسلام آباد رہتے ہیں، سید علی گیلانی صاحب کے، ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب، وہ ملتے رہتے ہیں ادھر. اور ان کے جو آسیہ اندرابی کے 2 بیٹے ہیں وہ بھی ان کی بات کرتے رہتے ہیں، احمد بن قاسم اور محمد بن قاسم. تو آپ دیکھیں کہ یہ پوری فیملی ہے، اس کی تاریخ ہے، ایک لازم المزول ہے کشمیری عوام کی جدوجہد کے ساتھ ساری زندگی وقت کر دی. اور ان کمپرومائزنگ ان کا، اور وہ ڈیفینسو نہیں تھے. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک خط لکھا تھا انڈین پرائم منسٹر چندر شیکھر کو فیبرری 1991 میں، جس میں لوگوں نے کہا نا کہ آپ تو ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی، آرم اسٹرگل کی. انہوں نے کہا دیکھیں یہ نہ بھولیں کہ ہندوستان کی اپنی آزادی میں دونوں راستے استعمال ہوئے تھے. گاندھی کہتا تھا عدم تشدد، نان وائلنس، اور انہوں نے کہا کہ نیتا جی سبھاش چندر بوس کہتا تھا مسلح جدوجہد. تو لکھا کہ میں بھی آپ سے آزادی چاہتا ہوں اور ہر راستہ ہم اختیار کریں گے. تو ایک پاکستان، کشمیری عوام، مظلوم و محکوم لوگوں کے لیے یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ناقابل وہ irreparable loss ہے. اور اس حوالے سے ان کی جو لیگسی ہے وہ یاد رہے گی. آج ہماری میٹنگ تھی ہیومن رائٹس کمیٹی کی سینٹ کی، اس میں وزیر انسانی حقوق بھی آئی ہوئی تھی اور ہمارے چیئرمین بھی تھے ولید اقبال صاحب جو علامہ اقبال کے گرینڈ سن ہے. تو میں نے ادھر بھی کہا کہ ایک اسپیشل ایوارڈ بنانا چاہیے ہمیں، سید علی گیلانی ہیومن رائٹس ایوارڈ جو دیا جائے اور وہ ریاست کی طرف سے دیا جائے اور ہمیں ان کی یاد زندہ رہنی چاہیے ساری. مشاہد حسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے سید علی گیلانی صاحب کا ایک نقطہ نظر تھا اور اس پر وہ قائم رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ایک خلا پیدا ہوا ہے، یہ جو مؤثر آواز پاکستان کے حوالے سے ابھرتی تھی اور جس طریقے سے ان کی جو جست خاکی تھا پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے لپٹا ہوا تھا، جس طریقے سے ان کے ہر جلسے میں پاکستانی پرچم لہراتے تھے، آپ نے آسیہ اندرابی صاحبہ کا ذکر کیا، میرا ان سے بڑا تواتر کے ساتھ رابطہ رہا ہے، اس پہ میں آگے چل کے بات کروں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے، اس موقف کا ایک خلا پیدا ہوا ہے سید علی گیلانی صاحب کی رحلت سے مقبوضہ کشمیر میں؟ میرے خیال میں اس کے 2 پہلو ہیں. جہاں تک ان کی شخصیت ہے اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے.
وہ ایک ارپریسیبل شخصیت تھے، اور ان کے اسٹیچر کا، ان کے قد و کاٹ کا، ان کی عظمت کا، ان کی جرت کا، ان کی استقامت کا میرے خیال میں شخصیت اس قسم کی نہیں جو کشمیر کی آزادی بھی چاہے اور پاکستان سے الحاق بھی چاہے. تو یہ تو میرے خیال میں جو خلا ہے بہت دیر تک رہے گی، اب دیکھتے ہیں. لیکن جو ان کا نظریہ ہے آزادی کشمیر کا مطلب ہے الحاق پاکستان، وہ نظریہ تو ہر کشمیری بچہ، بچی، خاتون، مرد کی زبان پر ہے، دل پر رچا ہوا ہے، وہ مٹایا نہیں جا سکتا. وہ جو کی ہے نا ایک وراثت کہہ سکتے ہیں یا انگریزی میں لاسٹنگ لیگیسی کہتے ہیں، وہ اٹ از ایمبیڈڈ ان دا کشمیری پیپلز کانشیسنس. اور وہ نظریہ جو ہے نا وہ ڈرائیو کرے گا اس جنگ آزادی کو، اس نئی جنریشن کو، اس نئے دور میں ان کے بعد. تو وہ میں پر امید ہوں کہ دیکھیں مودی نے 2.5 سالوں سے یہ کام کیا ہوا ہے، 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا، آکیپائی کیا، اس کو مسترد کر دیا کشمیری عوام نے. 2013 دنوں کا انٹرنیٹ لاک ڈاؤن ہوا، اس کا اتنا بڑا لاک ڈاؤن ہسٹری میں نہیں ہوا، اور ظلم، زیادتی، اور 9 لاکھ فوج، اور اتنا بڑا سولجر سیولین ریشو ان ماڈرن وارفیئر، اور $5.5 ارب جو کشمیری معیشت کو نقصان پہنچا ہے، جس میں 5 لاکھ نوکریاں چلی گئی ہیں، ٹورزم تباہ ہو گیا. لیکن وہ کشمیری عوام جو ہے وہ ادھر ہی ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے جو سید علی گیلانی کے جو نظریہ تھا، جو سوچ تھی، جو ان کی لائن تھی، وہ وہی لائن کشمیری عوام کی ہے. ناظرین، سینیٹر سید مشاہد حسین سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. مشاہد صاحب، اب ذرا تھوڑا سا اس چیز پر بھی نظر ڈالتے ہیں. دیکھیے 2004 پاکستان کشمیر کے حوالے سے آؤٹ آف باکس سچویشن کی تلاش میں تھا. وزیر خارجہ اس وقت کے خورشید محمود قصوری کی سید علی گیلانی سے ملاقات ہوئی تھی. کوئی 3 گھنٹے سے زائد یہ ملاقات چلی، لیکن خورشید قصوری صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑی تلخ ملاقات تھی، اور سید علی گیلانی صاحب اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سید علی گیلانی جو ہیں وہ بنیادی موقف کے مقبوضہ کشمیر میں ضامن بھی تھے تحفظ کے؟ جی بالکل، ان کا تو بڑا کلیئر موقف تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی چھتری کے اندر رہتے ہوئے تو ہم سے یہ تو میں بات سننا ہی نہیں چاہتا کسی صورتحال میں. جو آؤٹ آف دا باکس بات کی اس میں یہ تھا نا کہ ہم پیچھے ہٹ رہے تھے UN ریزولوشن سے، اور ہندوستان بھی اپنا میکسیمم موقف سے پیچھے ہٹے. اسی وقت تو پھر ہی کچھ اوپن بارڈرز کی بات ہوئی، ڈی ملٹرائزیشن کی بات ہوئی. انہوں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، وہ دیتی ہیں حق خود ارادیت. حق خود ارادیت ہمیں مطلب ہے آزادی ہندوستان سے اور الحاق پاکستان سے. یہ سمپل فارمولا تھا. 2+2=4، not 2+2=5. وہ کسی اور چیز کو سننے کو تیار نہیں تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کی اسٹرینتھ تھی، کیونکہ انہوں نے ایک کنسسٹنٹ پوزیشن لی. اور وہ پوزیشن جو ہے کشمیر کے جو پبلک اوپینین ہے، جو بیشتر رائے عامہ میں کہوں گا، اور واضح اکثریت سے جو رائے عامہ ہے، اس نے اس کی تائید بھی کی اور اس کو آگے لے کے بھی چلے. کیونکہ ابھی تو جو جدوجہد چل رہی ہے، ورنہ تو بڑا ایزیلی کمپرومائز ہو سکتا تھا. اور ایون جو پرو انڈین قیادت ہے، جو فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، جو 24 جون کو اس سال ملے تھے مودی کو دلی میں، انہوں نے بھی ان کے جو 5 اگست کے اقدامات اس کو رد کر دیا. تو باقی تو علی گیلانی صاحب کی تو بات ہی اور تھی. اس میں مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ علی گیلانی صاحب سے جب بھی پروگرام کے دوران بات ہوئی، وہ کوئی بہت زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیے پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے پالیسی کو لے کر. آپ نے محترمہ
اندرابی صاحبہ کی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ جب یہاں پر ظلم ہوتا ہے ہم پاکستان کی جانب دیکھتے ہیں اور نہ وہاں سے رد عمل آتا ہے، اور جب آپ کشمیر کمیٹی پر مولانا فضل الرحمان جیسے شخص کو بٹھا دیں گے تو اس سے ہمیں آپ کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے شاکی رہے سید علی گیلانی پاکستان کی کشمیر پالیسی کو لے کر؟ دیکھیں جی، ان کا بیسک موقف تھا، وہ سمجھتے تھے پاکستان میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ آنی جانی چیز ہے، اور حکومتوں کا جو اپنا موقف ہوتا ہے کشمیر پر یا ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، ان کی اپنی مصلحت ہوتی ہے۔ تو وہ ان کی یقین تھا کہ اس کا تعلق پاکستانی عوام کا جو کشمیر پر درینہ موقف ہے یا پاکستانی ریاست کے جو مفادات ہیں جو منسلک ہے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کے ساتھ، اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں وہ کبھی سافٹ لائن لیتی ہیں، کبھی ہارڈ لائن لیتی ہیں، کبھی نرم رویہ اختیار کرتی ہیں، کبھی کچھ اور کمپرومائز کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ بات جو کمپرومائز کی تھی وہ سید علی گیلانی کے ڈکشنری میں یہ وہ لفظ کمپرومائز نہیں تھا، وہ لفظ کنسسٹنسی تھی کہ، اور وہ کسی نے کہا تھا نا نیپولین نے، the word impossible is found in the dictionary of fools، کہ یہ ناممکن چیز ہے، ایگزسٹ نہیں۔ لیکن یقین ہے ہمارا کہ ہم یہ بھارت کا تسلط بھی ختم کریں گے، کشمیری عوام کو آزادی بھی دلائیں گے، اور یہ ممکن ہے، اور یہ اسی صدی میں 21 سینچری میں ممکن ہوگا۔ تو یہ ان کا یقین تھا۔ تو اسی لیے جو کبھی حکومتوں کی پالیسی جیسے آپ نے فرمایا، پھر کبھی وہ ہندوستان سے بات کر رہے ہیں، کبھی نہیں بات ہو رہی، تو وہ اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے ٹھیک ہے اپنا کام کریں، ہم اپنی لائن پر ڈگر پر قائم ہیں، اور ہمارا رشتہ ریاست پاکستان سے ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے ہے، نہ کہ جو آنی جانی حکومتیں ہیں جو عرصے کے لیے آتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں۔ مشاہد حسین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے سمجھوتے کی بات کی ہے، ایک بڑا اٹل موقف اختیار کرتے رہے سید علی گیلانی کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے، اور وہ اس بات کو بھی اجاگر کرتے رہے کہ مسئلے کے 3 فریق ہیں اور کشمیری جو ہیں اس میں بنیادی فریق ہیں، ان کو بھی ان سارے معاملات میں شامل کیا جائے۔ لیکن جس طریقے سے جو رویہ رہا ہے ہمارا اور جو سنجیدگی رہی ہے وہ یقیناً ایک سوالیہ نشان رہی ہے۔ اب بھی اگر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی صورتحال دیکھیں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ ہم اس صورتحال میں کوئی سنجیدہ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو موقف تھا اب جس میں وہ لچک نہیں آنے دیتے تھے، مستقبل میں یہ لچک آ سکتی ہے؟ میرے خیال میں لچک کا چانس کم ہے۔ ہم دیکھیں نا، ایک تو واضح ہے کہ ہمارا موقف ہے کہ جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ کچھ جنگیں تو ہو چکی بھی ہیں، لیکن ایشو صرف یہ ہے لچک جو ہے دونوں طرف سے ہونی پڑے گی۔ جو مودی سرکار ہے ہندوستان میں، اس کا تو ہدف ہی ایک ہی ہے، پاکستان بیشنگ، پاکستان دشمنی، اور کشمیری عوام کو ڈنڈے کے ذریعے کچل دو۔ اور بلکہ ان کا تو یہ موقف یہ بھی ہے جو بڑا خطرناک ہے کہ کشمیر کے اندر ہم جو آبادی کا تناسب ہے تبدیل کر کے اکثریت کو اقلیت بنا دیں گے، اور مقبوضہ کشمیر میں ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم چیف منسٹر بھی لے، حالانکہ مسلم اکثریت آبادی ہے، اور 4 ملین ندیم صاحب ڈومیسائل انہوں نے ایشو کیے ہیں 5 اگست کے بعد، اور 15 لاکھ نئے لوگ ووٹرز لسٹ میں شامل کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک وادی ہے کشمیر میں جس میں مسلمانوں کی واضح اکثریت ہے، اور جیسے فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، تو یہ جو کرنا چاہ رہا ہے مودی اور ہندوستان اور RSS، اس کا ایک نظریاتی موقف ہے کشمیر کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں۔ تو اس حوالے سے لچک کی تو گنجائش مجھے بالکل ہرگز نظر نہیں آتی۔ ناظرین، سینیٹر مشاہد حسین سعید سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔
مشاہد صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے شروع میں اس چیز کا تذکرہ کیا کہ انسانی حقوق کی کمیٹی کی آج جو میٹنگ تھی اس کے اندر آپ نے سید علی گیلانی کے حوالے سے ایوارڈ کے اجراء کی تجویز جو ہے وہ پیش کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خالی یہ ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی یاد کے طور پر کچھ ذرا اس سے بڑھ کر کچھ بڑا جو ہے وہ ہونا چاہیے جتنا پاکستان سے ان کی محبت تھی اور عقیدت تھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک چھوٹا سا قدم ہے ان کی عظیم کارناموں کے اعتراف کا، اور یہ تو کافی نہیں ہے. لیکن آغاز کے طور پر میں نے کہا کہ سید علی گیلانی انسانی حقوق ایوارڈ ایک نیشنل کیا جائے، اور میں نے جو منسٹر ہیومن رائٹس موجود تھی ڈاکٹر شیری مزاری کو یہ بھی کہا کہ ہم اس بڑھ چڑھ کے بھی اور بھی چیزیں سوچیں، لیکن کم سے کم آغاز کیا جائے کہ تاکہ ان کی یاد پاکستان کے عوام کے دلوں میں، پاکستان کے نوجوانوں کے دلوں میں، اور کشمیری جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ ہر دفعہ زندہ رہنی چاہیے اور تا حیات زندہ رہنا چاہیے. اسی لیے ایک کوئی چیز انسٹیٹیوٹ کی جائے ہمیں، تو اس میں مختلف تجاویز آ سکتی ہیں. آف کورس اٹس ناٹ گڈ انف. پچھلے سال ان کو ہائیسٹ ایوارڈ ملا نیشنل نشان پاکستان، تو وہ بھی بڑا وہ کوئی جائز تھی، اور ان کی ایک اعتراف تھا کہ ان کی اتنی قربانیاں ہیں، کاوشیں ہیں ان کی کنٹریبیوشنز کا. لیکن جو ان کے اس بندے کے جو اسٹیچر تھا، جو ان کا کنٹریبیوشنز تھی، تو وہ تو ان کا مقام بھی بہت عظیم مقام ہے. He was a giant among men, a titan, an icon. مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے علی گیلانی صاحب جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک سوچ رکھتے تھے، بھارت کی جو بھی صورتحال ہے اس سے وہ دل گرفتہ تھے، اور ظاہر ہے کہ قید کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، 20 برس سے زائد جیل بھی کاٹ لی، اور اس جد و جہد میں جب عملی طور پر بھی حصہ لیتے رہے، نحیف و نزار ہو گئے، تب بھی وہ ایک بڑا مضبوط پلر تھے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا جو رویہ رہا ہے اس سے وہ مطمئن گئے ہیں؟ میرے خیال میں وہ مطمئن یہ تھے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ہر لمحے میں، ہر دور میں کشمیری عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے، کشمیری کاز کو زندہ رکھا ہے، اور کشمیریوں کو ایک یہ اعتماد رہا ہے کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارے پیچھے پاکستان ہے. تو اس حد تک جو ریاست پاکستان ہے، جو پاکستانی عوام ہے، ان سے ان کا جو رشتہ تھا، وابستگی تھی، وہ ان کی مطمئن تھے. لیکن جو حکومتی پالیسیز رہی ہیں مختلف دوروں میں، ان سے وہ مطمئن نہیں تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹیکٹیکل اپروچ ہے، مصلحت کی اپروچ ہے، ایک 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک. تو اس میں ان کا اطمینان بخش رویہ نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ آپ ڈٹ کے اور ٹکا کے اور زوردار طریقے سے ایک مسلسل ایک موقف ہونا چاہیے جو ان چینج ہونی چاہیے جو لائن، وہ ان کا پوزیشن تھی، اور میرے خیال میں وہ پوزیشن ان کے حوالے سے حق بجا. مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ سید علی گیلانی کا جو مزاحمتی عمل تھا اور جو ایک بڑی مؤثر قوت کے طور پر بھارتی اقدامات کے خلاف وہ کھڑے رہے اور اپنی سوچ اور فکر کا بغیر کسی ابہام کے اظہار کرتے رہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی کلیئرٹی تھی ان کے موقف کے اندر. اب جو تحریک آزادی کشمیر کا معاملہ ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اس کو نقصان پہنچا ہے علی گیلانی صاحب کی رحلت سے؟ علی گیلانی صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ کیریئر رہا ہے ان کا. بلکہ میں کیریئر کمپیئر کروں تو مجھے 2 بڑی شخصیات سے کمپیریزن کر سکتا ہوں. میں تاریخی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ایک علامہ اقبال اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح. علامہ اقبال کا بھی سفر اور قائد اعظم کا بھی سفر شروع ہوا کسی اور مقصد کے لیے، اور اختتام ہوا پاکستان کے ساتھ، ایک آزاد مسلمانوں کی ریاست کے ساتھ. وہی علامہ اقبال تھے جنہوں نے ایک زمانے میں ترانہ لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا. اور وہی علامہ اقبال تھے جنہوں 1930 میں الہ آباد ایڈریس میں کہا کہ اب وقت آ گیا کہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہونی چاہیے. اور اس کے بعد قائد اعظم جو تھے
وہ ایک زمانے میں ایمبیسڈر تھے ہندو مسلم یونٹی کے 1916 کا جب لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے, کانگریس میں بھی تھے, اور وہی قائد اعظم تھے جنہوں نے کہا کہ we have to have the parting of the ways, ہمارے راستے جدا ہیں, ہم ان سے گزارا نہیں کر سکتے. یہ جو ہندوتوا کی سوچ ہے جو اس وقت حاوی ہے ہندوستان میں, اس کو سب سے پہلے تو قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے پہچان لیا تھا 1920-1930 میں, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا راستہ ایک ہی ہے, وہ پاکستان ہے. اسی طرح سید علی گیلانی صاحب انٹرسٹنگلی وہ جو مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی تھی اس کے ممبر بھی تھے. 1962 کا الیکشن وہ جیتے, پھر 70 کی دہائی میں بھی الیکشن تھے. میں نے 10-15 سال وہ ممبر رہے اس اسمبلی کے, اور اس وقت وہ مقبوضہ کشمیر کی جو اسمبلی بنائی گئی تھی اس کے رکن تھے جماعت اسلامی کی طرف سے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ظلم اور بربریت بڑھ گئی ہے, اور خاص طور پہ جو 1987 کا الیکشن تھا جس میں انہوں نے بھی الیکشن لڑا مسلم متحدہ محاذ کی طرف سے, مسلم یونائٹڈ فرنٹ کی طرف سے, اور اس میں ریگنگ ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ اب ایک واحد راستہ ہے, جدوجہد آزادی مسلح جدوجہد کے ذریعے حق خود ارادیت, اور ہندوستان کو ہم خیر آباد کہتے ہیں, we bid goodbye to India and we welcome پاکستان, اور ہم پاکستانی ہیں. تو انہوں نے پھر وہ کلیئرٹی, یہ میں بات کر رہا ہوں پچھلے 30-35 سال کی, تو بڑی واضح کلیئرٹی آ گئی. تو ان کا بھی جو سفر تھا بڑا انٹرسٹنگ چلا, اور وہ جو پہنچا تو وہ ایک کلیئر تھے کہ کشمیر کے لیے, کشمیری عوام کے لیے جو نجات کا واحد راستہ پاکستان ہے. مشاہد صاحب, میں یہ اس طریقے سے یہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد آپ تحریک مزاحمت کشمیر جو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اب جولائی 2016 کو ایک نوجوان تھا برہان مظفر وانی, وہ شہید ہوا. پوری آگ پھیل گئی مقبوضہ کشمیر میں, اور ان قسم کے لوگ, اگر آپ جائیں سری نگر اور یہ مسجد, یہ جو قبرستان شہداء ہے مارٹرز گریو یارڈ, اس میں جتنے بھی لوگوں کی قبریں ہیں سب کے ایڈریس, جو ہندوستان کہتا ہے نا کراس بارڈر ٹیررزم, سارے ایڈریسز تو لوکل ہیں. کوئی کپوارہ کا, کوئی سوپور کا, کوئی سری نگر کا, وہ لوکل ہے, کشمیری عوام ہے, انڈیجنس اسٹرگل ہے, اور وہ لڑ رہے ہیں. وہ اب برہان مظفر وانی شہید شاید کبھی ملا نہیں ہوگا سید علی گیلانی صاحب کو, لیکن جو سید علی گیلانی صاحب کا نظریہ ہے, جو سوچ ہے, جو لائن ہے, وہی انہوں نے اپنائی. ٹھیک ہے, ہم نے ہتھیار اٹھانے ہیں آزادی کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے لڑنا ہے آزادی کے لیے سیاسی جدوجہد کے ذریعے, لیکن چاہے راستہ مسلح جدوجہد کا ہو یا سیاسی مزاحمت کا ہو, راستہ تو وہی ہے آزادی کی طرف اور پاکستان کی سر الحاق کی طرف. اور جتنے یہ لوگ شہید ہوتے ہیں, آج آپ نے ذکر کیا کہ ان کے کفن کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا تھا, یہی سارے لوگ کرتے ہیں, اور اس آخر میں کیا نعرہ ہوتا ہے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہوتا ہے. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی ڈیپ ہے. اور مجھے یاد ہے میری بات ہوئی تھی ایک انڈین جرنلسٹ سے بڑی دیر پہلے کی بات ہے, بڑا مشہور انٹلیکچوئل تھے, اسکالر تھے, پروگریسو تھے, ڈاکٹر بھوانی سنگھ گپتا. تو میں نے کہا یہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ کہتا جی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کشمیری مسلمان بھی نہیں ہے, لیکن ہم کشمیر کو نہیں چھوڑ سکتے, ہمارا قبضہ قائم رہے گا. تو ہم کو بھی they know deep down in their heart of hearts کہ کشمیر کا جو ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جنگ ہے, جو دل اور دماغ کی جنگ ہے, وہ تو ہار چکے ہیں. پبلک اوپینین کی جنگ وہ ہار چکے ہیں. وہ تو زبردستی ڈانس دوست دامدی کے ساتھ مشاہد صاحب میرے پاس چونکہ آخری 1.5 منٹ ہے, میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کشمیری جان بھی دے رہے ہیں, پاکستان کے لیے نعرہ بھی لگاتے ہیں, پاکستان کا جھنڈا بھی لہراتے ہیں, پاکستان کے پرچم میں اپنے لاشیں لپیٹ کر دفناتے بھی ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا رویہ ہے اور کشمیر کے حوالے سے ہمارا جو طرز عمل ہے اس سے وہ خوش ہیں؟ میرے خیال میں اس میں ایک ان کو یہ خوشی ہے کہ کم سے کم کشمیر کے حوالے سے آواز پاکستان ہی اٹھاتا ہے. ہم کشمیر کو بھولے نہیں, کشمیر کا اس کو زندہ رکھا ہے. اور میرے خیال میں جو حال ہی میں واقعات ہوئے ہیں افغانستان میں بھی, اس سے بھی ان کو تقویت اس حد تک پہنچے گی کہ ایک سپر طاقت
طاقت فوجی طاقت کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکی ایک پسماندہ ملک کو، تو اگر امریکہ فیل ہو گیا افغانستان میں تو ہندوستان بھی انشاءاللہ فیل ہوگا مقبوضہ کشمیر میں. وہ قبضہ قائم نہیں رہ سکتا تھا جیسے امریکہ کا قبضہ افغانستان میں قائم نہیں رہا. تو اس حوالے سے ان کو یہ باعث تقویت ہوگی، اور پاکستان کا کم سے کم یہ جو موقف ہے ہمیں اور مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے انڈیا پالیسی اور کشمیر پالیسی کا، اور اس میں استقامت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید. ناظرین، آج کا بنیادی مقصد سید علی گیلانی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا، اور ظاہر ہے سید مشاہد حسین سے زیادہ موزوں شخصیت اور کون ہو سکتی تھی. اس حوالے سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.